अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ अली फारूक हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम में हम आवाम के मसाइल भी बताते हैं, उनके हल के हवाले से भी आगाही देते हैं। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में अपना नाम बनाया बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अवैस रऊफ साहब, जो युगांडा के पाकिस्तान में ऑनरी कौंसल भी, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें अपनी मसरूफियत में से। बड़ी चैलेंजेस हैं इस टाइम सर हायर एजुकेशन में। सबसे पहले तो हम उसी के बारे से बात कर लेंगे, और ये पाकिस्तान में यानी कि माशी तौर पे भी काफ़ी अबतर सूरत हाल है। उसमें सर नए चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे ये ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है। अब ये जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है बड़ा पूरे पाकिस्तान में, किस तरह इन चैलेंजेस से आप निपटेंगे ऑनलाइन एजुकेशन? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रेलेवेंट सवाल है। टेक्नोलॉजी ने ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया, लेकिन कोविड की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ग्लोबल ट्रेंड आया, और इस वक्त टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि और भी एरियाज़ में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, बहुत सारे एरियाज़ में वो हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो या पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो हमें ऑब्वियसली ये आने वाले चैलेंजेस को फेस करना है और उसको इंशाल्लाह compete करना है उसी नए डोमेन में। तो जो नया डोमेन सेट हो रहा है उसके अंदर एक तो ये है कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी क्या आने वाले वक्त में इसी तरह रहेगी जैसे अब है। एक कैंपस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 15, 20, 40 हज़ार स्टूडेंट एजुकेशन हासिल कर सकता है, मगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त एक एक कोर्स जो है 8-8, 10-10 लाख बच्चों को एट अ टाइम ऑफ़र कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अमेरिका की कोई भी यूनिवर्सिटी उठ के पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स ऑनलाइन ऑफ़र कर सकती है। सो ना सिर्फ ये कि अब आप फ़िज़िकल स्पेस की कैद से आज़ाद हैं, दूसरा आप पाकिस्तान से बैठ के किसी भी दुनिया के कोने में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये पॉइंट है कि क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन और उस लेवल पे क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से compete कर सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर एक काम करना है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं हायर एजुकेशन के, सबको पता है, लेकिन हम उन्हें मीट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, तो क्या हम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं? अगर हम उस स्टैंडर्ड को अचीव करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर दूसरी दुनिया की भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है। अगर हम वो ना कर सके तो आने वाले वक्त में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ अपनी जगह लेंगी, और पाकिस्तान में आप देखेंगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी, उनके कैंपसेस भी होंगे। साथ साथ जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको मिसाल देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें चैट GPT का आजकल बहुत जिक्र है। स्टूडेंट को अब कोई भी सवाल है, उसका कोई भी जवाब उसको चाहिए, तो वो इस तरह के टूल्स के थ्रू वो जवाब ले सकता है। अब स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे उनको ख़ुद सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोड्स जो हैं डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन का जो अब एरा है उसके अंदर हायर एजुकेशन भी चेंज होगी, मॉडिफाई होगी। सब अब सीख रहे हैं इंटरनेशनल डोमेन में, दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी सीख रही हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं, आएंगी, और जो अडॉप्ट कर लेगा उसके साथ ऑब्वियसली सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर सकेगा वो पेरिश कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का इस वक्त एरा है, और आई थिंक ये सब के लिए बहुत चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। इंशाल्लाह वी ट्राइंग कि हम इसको इसके साथ कीप अप कर सकें। सर शॉर्ट कोर्सेज का भी एक ट्रेंड चला है ख़ास तौर पे, मतलब जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं 3-3, 4-4 साल बाद डिग्रीज मिलती हैं, और शॉर्ट कोर्सेज के लिए अब ये इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई है कि उसको उसके लेवल पे ही सैलरी मिलेगी, जो मतलब जिन्होंने वो 4-4 साल के कोर्स किए, 6-6 माह के कोर्स करने वाले, उस साइड पे भी जा रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पहले था कि आप एक कन्वेंशनल 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री लें और उस डिग्री की बेसिस पे आप किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे वो स्पेसिफ़िक एक स्किल है जो आपसे डिमांड कर रहे हैं।
اور اس کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہے, ایک ڈپلوما ہے, ایک اسٹینڈرڈ ایگزام ہے. اگر آپ نے وہ ڈپلوما لے لیا, سرٹیفکیٹ لے لیا, آپ کے پاس 4 سال کی ڈگری نہیں بھی ہے, تو آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کریں. اگر آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ہے تو آپ کو امپلائی کیا جائے گا. آپ نے دیکھا گوگل نے یہ اسٹارٹ کیا, ٹیسلا نے یہ اسٹارٹ کیا, انٹرنیشنل جو انٹرپرائزز ہیں امریکہ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا. تو اب چیلنج کیا آ گیا کنونشنل یونیورسٹی کے لیے جو عادی ہیں 4-5 سال کی ڈگریز دینے کی, کہ ان کو بھی اس طرف جانا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی 4 سالہ ڈگری کے ساتھ بچوں کو سرٹیفکیشن آفر کرتے ہیں, پیرلل چلائیں. اب جیسے کمپیوٹنگ میں بہت ساری ایسی سکلز ہیں جو ہمارے کریکولم میں, ہمارے نصاب میں نہیں ہیں, مگر ہم اس کے ساتھ ان کو ایڈیشنلی آفر کریں. ان کا ایگزام گلوبل لیول پہ اویلیبل ہے, بچے آن لائن وہ ایگزام دیں, اگر پاس کریں تو 4 سال کی ڈگری بھی ہے ان کے ہاتھ میں, اور ساتھ ان کے پاس ایک سرٹیفکیشن بھی ہے. پاکستان میں اور انٹرنیشنلی وہ بچے پلیس ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک ریالٹی ہے اب آنے والے وقت کی کہ آپ کے پاس وہ اسکل ہونی چاہیے جو ریکوائرڈ ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری نالج شاید ابھی نہیں چاہیے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چینجز آتی رہیں گی. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد لوگ کہیں کہ جی آپ کے پاس اسکل تو ہے, مگر جو 4 سالہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے, جو تجربہ ہے, جو ایکسپوجر ہے, وہ نہیں. کوالٹی ہے ایجوکیشن جو ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک یہ چینجز آئیں گی. ابھی اس وقت تو بڑا اسپیسیفک ہو گیا ہے, اسپیسیفک ہے کہ آپ کو یہ اسکل آتی ہے, اس کا یہ سرٹیفکیٹ آپ کریں تو آپ جاب کے لیے اپلائی کریں اور جاب حاصل کریں. اچھا سر, یہ ظاہر ہے کہ اب گورنمنٹ نے بھی یہ شروع کر دیا ہے کام, یہ اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ سمر کیمپس بھی اب یہ گرمیوں میں لگیں گے, گرمیوں کی چھٹیوں میں. آپ کا بھی سر اس میں کوئی شارٹ کورسز کے لیے ارادہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف آپ دیں گے یہ اس کے لیے, یا باہر سے بھی اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں اسپیشلی اس کورس کے لیے؟ ہم نے اکیڈمی سیٹ اپ کی ہے ریسنٹلی, جس میں ہم شارٹ کورسز اب ٹریننگ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیمپس پہ کرا رہے ہیں. وی آر لانچنگ ود 3 سے 4 کورسز انشاءاللہ جولائی میں. تو اس کے لیے ٹرینرز جو ہیں ان کو آپ باہر سے انگیج کریں, کیونکہ وہ کنونشنل ریگولر ٹیچنگ نہیں ہے, اس کے لیے ریگولر ٹیچر ٹرین بھی نہیں ہے. تو آپ کو وہ لوگ چاہیے جو انڈسٹری میں آلریڈی موجود ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن, تاکہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو بیسٹ اور لیٹسٹ نالج ہے وہ حاصل کر سکے. سو ہم نے وہ اکیڈمی سیٹ اپ کی جو گورنمنٹ سیٹ اپ کر رہی ہے اور میس لیول پہ ایجوکیٹ کر رہی ہے. وہ بڑا اچھا پروگرام ہے, اور اس کے اندر وہ ایسی سکلز دینا چاہتے ہیں بچوں کو کہ وہ جاب ریڈی ہو سکے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, گورنمنٹ اسکولز اینڈ کالجز میں بچوں کو یہ اسکل دیں گے اور موٹیویٹ کریں گے. آگے وہ اسکل بھی استعمال ہوگی اور وہ ایکسپوجر انشاءاللہ کام آئے گا. اچھا سر, یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اپنی مین پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. کن آپ شعبوں میں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مین پاور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ نرسنگ کا بھی ایک جیسے شعبہ ہے. بہت اچھا سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میں الیبوریٹ کروں. جی سر. یہ ریسنٹلی اس پچھلے سال پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ باہر گئے. گورنمنٹ کا اور آفیشلز کا ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 7.5 لاکھ پڑھے لکھے ینگ لوگ ملک سے باہر ایک ہی سال میں چلے گئے. بالکل سر, تقریباً 8 لاکھ کے قریب. تو اس کے اندر جب اسٹڈی کریں تو بہت سارے پروفیشن آتے ہیں. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 6 سے 7 فیلڈز ہیں جو بہت کی ہیں ایکسپورٹ کے لیے. اس میں نمبر 1 آبویسلی نرسنگ ہے. پاکستان سے نرسز کا بہت پوٹینشیل ہے, باہر جائیں. ہمارا بھی نرسنگ اسکول ہے, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 سال میں بہت بڑی تعداد میں نرسوں نے باہر جانا شروع کر دیا ڈائریکٹلی, جس کے لیے آپ کو انٹرنٹ ایگزامز چاہیے باہر. آپ کے پاس نارتھ امریکہ کا ایک ایگزام ہے, UK کا ایگزام ہے. اگر وہ نرس کوالیفائی کرے تو وہاں لائسنس ملتا ہے اس کو. نرسنگ کے بعد فزیو تھراپسٹ بہت بڑی تعداد میں باہر جا رہے ہیں, میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ جا رہے ہیں, ایگریکلچرسٹ جا رہے ہیں, ویٹنرسٹ جا رہے ہیں, ویٹنری والے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور ان سب کے علاوہ کمپیوٹر سائنٹسٹ, IT ایکسپرٹس باہر جا رہے ہیں. سر UAE وغیرہ میں ان کی ڈیمانڈ ہے یا یورپ وغیرہ میں؟ ہماری جیسے نرس پہلے جاتی ہے UAE, دبئی, 2 سے 3 سال وہاں لگا کے ایکسپیرینس لے کے پھر اس کے بعد وہ نارتھ امریکہ, یورپ جاتے ہیں. تو یہ دونوں جگہوں پہ ڈیمانڈ ہے. نارتھ امریکہ, یورپ بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو تھوڑا فیملیرٹی کم ہے. اب جیسے ایگریکلچرسٹ بہت بڑی تعداد میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جا رہے ہیں. اچھا, ویٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں. تو اگر یہ 6 سے 7 فیلڈز کے لوگوں کو ہم اچھا ٹرین کریں تو یہ بڑی اچھی
ایجوکیٹڈ آرگنائزڈ لیبر فورس ورک فورس آپ کی باہر جا سکتی ہے اور اچھی سیلریز سے سٹارٹ کر سکتی. تو میرے خیال ہے اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. سر آپ نے کوئی اپنی ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی ایسوسیشن بھی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی, کوئی اس حوالے سے ریکمنڈیشنس بھی دیں گورنمنٹ کو کوئی؟ ہم نے ہمارا بڑا اچھا اس وقت لیزون چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ, پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ. پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے جہاں پر اب آپ کو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز اکٹھی پلیٹ فارمز پہ ملیں گی. ریگولیٹر ہمارا ہے HEC, PMDC, انجینئرنگ کاؤنسل, ان کے جو ایونٹس ہیں ان پہ ہم اکٹھے آپ کو ملیں گے. تو اس وقت یہ تمام آئیڈیاز ہم سے پوچھے بھی جا رہے ہیں, ہم شیئر بھی کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے جو اس وقت پالیسیز بنی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, اسپیشلی HEC نے انڈر نیو لیڈرشپ, ان تمام پالیسیز میں پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے. تو آئی تھنک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. یہ بات ان سے کرنا کہ ہم کن فیلڈس کے اندر ورک فورس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یہ باتیں وربلی اورلی ہوئی ہیں مگر کوئی ریٹرن فارم میں ابھی نہیں ہوئی. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ ہم مل کے پورے ملک میں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فلپینز میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں نرسز اور میڈز پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوئی ہیں, اور آج ان کے بجٹ کا مور دین 20% جو ہے وہ ان کے ایکسپیرٹس وہاں سے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم اگر ٹارگٹ کر لیں کہ اگلے 5 سال میں 1 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز, ہیلتھ کیئرز, ایسوسیٹ نرسز, فل نرسز ہم ٹرین کریں, جن کو باہر بھیجیں, اور وہ اپنی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ کے بیونڈ ہو. یعنی پاکستان میں بھی نرسز چاہیے, یہ نہیں کر سکتے کہ ساری نرسیں باہر بھیج دیں. تو پاکستان میں بھی وہ نرسز کی ریکوائرمنٹ اور شارٹیج پوری ہو جائے اور یہ باہر بھی جائیں. تو ہم یہ اگر سوچیں کہ ایک ایمرجنسی نافذ کی جائے اور پورے ملک سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے, تو آئی تھنک یہ کام ہو سکتا ہے. اور بڑا لوگوں کو, ابھی ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ نرسز, پچھلا جو بیچ تھا اس میں سے 26 نرسز باہر گئیں, ان کے ایگزام بھی پاس کیے. تو $2,000 سے سٹارٹنگ سیلریز ہیں اینڈ ابو. ایک ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے, جو اولڈ ایج ہوم میں کام کرتا ہے, وہ $1,100-1,200 سے $1,500 پر منتھ کما سکتا ہے, اور وہ 2 سال کا کورس ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایک ریالٹیز ہیں, پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں کے لیے. ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں ہمارے, کام کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, اور ہم بالکل تیار ہیں پرائیویٹ سیکٹر تو گورنمنٹ کے ساتھ, تاکہ ہمارے لوگوں کی جو اس وقت پاکستان کے اندر جاب لیسنس ہے یہ کم کی جا سکے. سر یہ یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ بھی ایک لائزان نہیں ہے طرح, جو اس کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر پورا نہیں اترتی. اس کے لیے کیا گیپ کو کس طرح ختم کیا جائے گا تاکہ یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے ایک پیج پہ آ جائیں اس والے پہ؟ اچھا, یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ کئی دہائیوں سے ڈسکس ہو رہا ہے, مگر گیپ پھر بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. اور اس میں ویکنس ہماری بھی ہے, یونیورسٹیز کی بھی ہے, تھوڑی انڈسٹری بھی بہت زیادہ فورتھ کمنگ نہیں ہے. لیکن جس ایریا میں بھی اگر ہم نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, ٹیکنالوجی میں, ہیلتھ میں, الائڈ میں, کمپیوٹنگ میں, تو وہاں بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انڈسٹری کو انوالو کیا جائے کہ وہ ہمارے کورس کے ڈیزائن میں, کریکولم ڈیزائن میں, اسٹوڈنٹ ٹریننگ میں انوالو ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو مانیٹر کریں کہ ہم کیا پروڈیوس کریں. اب یہ بڑا ایشو بن گیا ہے, جیسے IT انڈسٹری کو ہم ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹر گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ IT انڈسٹری فیل کرتی ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو آبویسلی انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کے ساتھ ہی پورا کیا جا سکتا ہے. سر پاکستان میں بڑی ڈیمانڈ ہے ہائر ایجوکیشن کی. 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی, اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی کام ہے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں, جبکہ جو ہیومن ریسورس ہے, جو اسٹاف ہے, جو وہ اس کی قلت ہے, خاص طور پہ کوالٹی نہیں ہے وہ ٹیچرس کی یا پروفیسرس کی. تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے شیئر کر دیے. ایک یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایک ملک میں اس کی آبادی کے حساب سے کتنے ہونے چاہیے. دوسرا اس سے آٹومیٹکلی ریلیٹڈ ایشو ہے کہ ہائر ایجوکیشن ایکسیس کتنا ہے.
تو پاکستان میں میرا خیال ہے 7 سے 8% ایکسیس ہے، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو خیر بہت زیادہ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں بنگلہ دیش، انڈیا، سب میں بہت زیادہ ہے، ترکی میں 50% کے قریب ہے. تو اس ایکسیس کو بڑھانا ضروری ہے. اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور کھڑے کرنے ہیں، مگر ہمارے ہاں آبویسلی فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے، ریسورس ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر ادارے اپنی جگہ، گورنمنٹ سیکٹر اداروں کے پاس بھی ریکوائرڈ فنڈنگ حکومت کی طرف سے پرووائڈ نہیں کی جا سکی بڑے سالوں سے. پاکستان کے معاشی حالات ہیں، اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ایشو آتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کا ایکسیس بڑھانا لوگوں کے لیے ایک بیسک رائٹ ہے. ایک بچہ جو ایف ایس سی یا اے لیولز کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، یا ایون ٹیکنالوجسٹ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے کتنے ادارے موجود ہیں. پھر وہ بچے جو افورڈ نہیں کرتے، وہ میجورٹی ان کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا اسکالرشپ اسکیمز ہیں. کیا وہ اسکیمز اویلیبل ہیں ان کے لیے؟ وہاں وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ابھی لیٹسٹ سینسس کی بات چل رہی ہے کہ جی شاید 24.5 کروڑ آبادی ہوگی. سال تو پہلے 22 کروڑ تھی. تو ابھی جو سپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اس سپیڈ سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بن رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایسٹ اور ہمارا جو نیچرل ریسورس ہے وہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے یوتھ ہے. تو اگر اس کے اوپر فوکس کر لیا جائے، ہمیں تھوڑا سا اکنامک جو حالات ہیں اس سے ہم نکل آئیں مسائل سے، تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کو ایجوکیشن ایمرجنسی لگانی چاہیے اور طے کر لینا چاہیے. پلاننگ کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ طے کریں کہ جی پاکستان میں اگلے 5 سال میں کتنے انجینئرز، کتنے ڈاکٹرز، کتنے نرسز، کتنے فزیوتھراپسٹ چاہیے، کتنے فارماسسٹ چاہیے، ان میں سے کتنے جو ہیں ورلڈ مارکیٹ کے کنزمپشن کے لیے ٹرین کیے جائیں، ان کے ورلڈ مارکیٹ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، وہاں پر ایگزامینیشن بورڈز ہیں، ان کی تیاری کیسے کرائی جائے، تاکہ ہم اپنی میکسیمم جو ریسورس ہے اس کو پڑھی لکھی. ہم لیبر تو بھیج رہے ہیں گلف میں بڑے سالوں سے، لیکن اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس مائنڈ سیٹ سے ٹرین کریں تو آئی تھنک بہت زبردست ایک وہ ہمارا جو کہتے ہیں نا پاکستان میں تیل تو اور گیس تو پتہ نہیں نکلے گا جب بھی، تو ہمارے یہی نیچرل ریسورس ہے ہمارا، یہی لوگ ہمیں انشاءاللہ اس اکانومی کو سپورٹ دیں گے. اچھا سر، معیشت کا جو اس ٹائم صورت بنی ہوئی ہے اکانومی کی، تو وہ افیکٹ کیا آپ کی یونیورسٹیز کو بھی افیکٹ کیا ہے اس چیز سے، خاص طور پہ جو باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے. کسی دور میں چند دہائیاں قبل بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے تھے یونیورسٹیز میں، ہم دیکھتے تھے پنجاب یونیورسٹیز میں، یہ 60s 70s میں جب ہماری رائج سے پہلے بھی. تو اب وہ کم ہو گیا ٹرینڈ. وجہ کیا سمجھا؟ ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے یونیورسٹیز کو افیکٹ آتا ہے، یعنی بالکل آتا ہے. ہمارے پاس جو ہزاروں بچے اس نے فیس اکٹھی کرنی ہے پھر جمع کرانی، تو ان کو پرابلم آ رہی ہے، اوبیسلی آ رہی ہے، بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. دوسرا ایشو ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے جو ہمارے خرچے ہیں یونیورسٹیوں کے وہ بڑھ گئے ہیں. اسٹاف کو بھی سسٹین کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، جو ان کی کرنٹ سیلریز تھیں اس میں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. تو یونیورسٹیز کے جو سیلری ایکسپنسز ہیں، آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف بچے جو ان کو فیس دینے میں پرابلم آ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ اکراس دا بورڈ ایک اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے. اس سے گورنمنٹ سیکٹرز کو بھی آئی ایم شیور کافی ایشو آ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی فنڈنگ کم ہوگی. ان کی فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، وہ فیسیں نہیں لیتے اس طرح جیسے پرائیویٹ سیکٹر لیتے. بجلی کے بل ہی دیکھ لیں جی، یہ کمرشل آپ کا اگر ہے تو کس حد تک ریٹ بڑھ گئے ہیں جی. یہ کیسے ایکسپینڈیچرز میٹ کرتے ہوں گے؟ مطلب کہنے کے تو بڑا مشکل صورتحال اس میں بنی جی. ساروں کے لیے ساری انڈسٹریز کو اس وقت پرابلم آئی ہے. بے روزگاری اتنی پھیل گئی ہے. چند دن قبل میں نے ایک MBA تھا اس کو دیکھا، وہ جناب ریڈی لگائی ہوئی ہے اس نے، وہ بیچ رہا. تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ بے روزگاری اتنی پھیل گئی ہے ہمارے ملک میں کہ جابس نہیں مل رہی. اور مطلب کہنے کا کہ بے روزگاری یہ خاص طور پہ یہ کرونا کے بعد کی پوزیشن تو بڑی ہی چیلنجنگ بن چکی ہے پاکستان. اب آپ اگر ورلڈ کوئی بھی ملک اٹھا لیں اس وقت، یورپ میں بھی، تو آپ دیکھیں گے انفلیشن بہت زیادہ ہے اور وہاں پر لوگوں کو اکنامک پرابلمز آ رہی. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف انفلیشن ہے، دوسری طرف اکانومی اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو کنڈیشن ہے، یہ ڈول پرابلم جو ہے، اس کی وجہ سے لوگ جابز نہیں ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے. GDP گروتھ ہمارا تقریباً ریئل ٹرمز میں نیگیٹو ہو گیا، اور ساتھ جہاں ایک طرف یہ نہیں ہے خرچے بڑھ گئے. تو مشکل وقت ہے لوگوں کے لیے، مشکل وقت ہے ہمارے ملک میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی.
ایک دفعہ ہم کرائسس سے نکلیں تو اس کے اوپر کچھ پلاننگ کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ آبادی بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں میں وہی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ آبادی ایک دم ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 2 کروڑ سے بڑھ گیا. تو وہ لوگ تو زیادہ تر ینگ لوگ ہیں اور وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, جابس میں بھی آنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو بھی افورڈ کر پا رہا ہے, مینج کر پا رہا ہے, وہ ملک سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ لوگ باہر جائیں گے, ریسورسز ڈالر ٹرمز میں کمائیں گے, ریمیٹنسز بڑھیں گی ہماری. بری بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیسٹ ریسورس ہے, موسٹ ایجوکیٹڈ, انہی کو موقع مل رہا ہے باہر جانے کا. تو پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے وہ کافی مشکل ہوگا ملک کو مینج کرنا. ناظرین بریک لینی ہے, ویس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, اس حوالے سے مزید بھی ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ویس صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کے اوپر بھی آپ نے بڑا کام کیا, ٹیچنگ ہاسپٹل بھی آپ کا ہے, ہارٹ کا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے. پہلے ٹیچنگ ہاسپٹل کے بارے میں بتائیں, یہ خیال کیسے آپ کے دل میں اس وقت آیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ جی ضرورت مندوں کو کنسیشن بھی دیتے ہیں, فری بھی علاج ہوتا ہے. جی اچھا, ہمارے پاس چونکہ میڈیکل اسکول ہے, میڈیکل کالج ہے تقریباً 20 سال سے, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹیچنگ ہسپتال کی. تو اس وقت ہمارے پاس اپنے اور افیلیٹڈ تقریباً 4 بڑے ہسپتال ہیں. صرف لاہور میں 1300 بیڈ کی فیسلٹی ہے تقریباً, اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پیشنٹ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہاں پہ فری علاج, ایک تو ہمارے پاس صحت سہولت کا سسٹم ہے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا, جس کے تھرو پیشنٹس کا فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تقریباً 90% سے زیادہ پیشنٹ ایلیجبل ہوتے ہیں کہ ان کا فری علاج کیا جا سکے. تو وہ ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے. اس سے ہاسپٹلس کو بھی سپورٹ ہے اور اس سے آبویسلی پیشنٹس کو بھی سپورٹ ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہے وہ. ساتھ اس کے علاوہ ہم آج کل بچوں کے دل کا جو سوراخ ہو جاتے ہیں, بیماری ہوتے ہیں, وہ ہسپتال بنا رہے ہیں کیمپس پہ پاکستان چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. ان کا پروجیکٹ ہے, زمین ہماری ہے, اور آلریڈی ہمارے ہاسپٹل میں یہ سینٹر چل رہا ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ پچھلے 4-5 سال میں بچے فری ٹریٹ ہو چکے ہیں, ان کی سرجریز ہو چکی ہیں. دوسرے شہروں سے بھی سر آتے رہے ہیں؟ جی پورے ملک سے آتے ہیں, ایون افغانستان سے بھی بچے آتے ہیں اس میں, اور وہ چیریٹی ہے, لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ بچے یہاں پہ فری ٹریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا ہمارا ایک ہیلتھ, جو ہماری فیکلٹی آف ہیلتھ اور الائڈ ہیلتھ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے ہاسپٹلز موجود ہیں جو فری علاج بھی کر رہے ہیں, سبسڈائز علاج بھی کر رہے ہیں, ہر قسم کی فیلڈز میں ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے جو میں فیل کرتا ہوں یونیورسٹی کی طرف سے سوسائٹی کے لیے. اچھا سر, ایک چیز یہ پوچھوں گا, ہائر ایجوکیشن سے ہٹ کے ہم اب پرائمری ایجوکیشن کے اوپر بھی آتے ہیں, اور میٹرک تک جو یکساں نصاب گورنمنٹ نے کیا ہے, اس والے سے کیا آپ کہیں گے, ہونا چاہیے پورا ایک نصاب ہونا چاہیے پورے پاکستان؟ اچھا میں سمجھتا ہوں سر کچھ چیزیں سوسائٹی میں ضرور یکساں نصاب پہ ہونی چاہیے, جو تمام بچے چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, پرائیویٹ اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, وہ سارے وہ کانسیپٹس بیسک پڑھیں. مگر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ یکساں نصاب جب آیا تو بہت ساری فیلڈز میں جو کتابیں آئیں وہ ایسے لگتا تھا کہ کوالٹی گر گئی ہے, اس سے کوالٹی میں زیادہ بہتر کتابیں اویلیبل تھیں. پھر بکس کی اویلیبلٹی کے بھی ایشوز رہے مختلف علاقوں میں. یکساں نصاب ہونا چاہیے, یکساں نصاب ہر سال ری اسیس کر کے اس کو امپروو کرنا چاہیے. بچوں کو ملک کے بارے میں, ہمارے نیشنلزم کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, ہماری جو روٹس ہیں ان کے اوپر سب بچوں کو ایک کامن کانسیپٹس دیے جانے چاہیے. سو یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہو. جو شروع میں نصاب آیا وہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں نے فیل کیا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے اس سے کوالٹی میں کم تھا.
آئی تھنک اس کو اب آنے والے وقت میں بہتر کیا جائے اور کتابوں کی اویلیبلٹی اور یہ ساری چیزیں امپروو کی جائیں. اچھا سر، برانڈ ایمبیسڈر بھی آپ ایک طرح کے ہیں، مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں، کانفرنسز جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ادھر حصہ لیتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کس ملک کے آپ سسٹم سے، ایجوکیشن سسٹم سے، ہیلتھ سسٹم سے امپریس ہوئے ہیں اور پاکستان کو فالو کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس ملک کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں بہترین ہے، اور دوسرا ہے کہ پاکستان اپنی اویلیبل ریسورسز میں کن ممالک کو فالو کر سکتا ہے ان کو رول ماڈل کے طور پر. تو دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں نارتھ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، ایون اب چائنا، جاپان، آسٹریلیا، یہ وہ ممالک ہیں جن کی یونیورسٹیز آر آبویسلی بیسٹ ان دیئر فیلڈس. ہمارے بچے وہاں جاتے بھی ہیں، باہر جا کے پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام وہاں ہو رہا ہے ان ممالک میں. یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. وہاں ایک یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے ہماری پورے ملک کے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں کہ ہم ان کو امیجیٹلی فالو کر سکیں. یہ ایک سلو اور گرائنڈنگ پروسیس ہوگا جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنی اداروں کو بلڈ کریں. دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر اگر فنڈنگ اویلیبل ہے ہائر ایجوکیشن کی تو وہ صرف گورنمنٹ کے اداروں کے لیے نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی. اس میں چاہتا ہوں ترکی کے ماڈل کو اگر آپ دیکھیں تو بچہ اگر اسکالرشپ کیٹیگری میں آتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ادارے میں داخلہ لے لے یا پرائیویٹ میں لے لے، اس کی فیس گورنمنٹ دیتی ہے. وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ریسورسز اویلیبل کیے گئے ہیں یونیورسٹیز میں بچوں کے لیے. آج ان کی انرولمنٹ ملینز میں ہے. آج ان کا ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، 50% کے پاس پہنچ چکا ہے. ہم 8-9% پہ ہیں. تو ترکی ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. آپ اگر ہمسائے ممالک میں دیکھیں تو انڈیا نے بہت ڈیولپ کیا ہے، بنگلہ دیش نے بہت ڈیولپ کیا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. پاکستان کو پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن لیول پہ ٹرشری ہمیں انویسٹ کرنا ہے. دیکھیں، اگر آپ انویسٹ کریں گے تو رزلٹ آئے گا. بہت بڑی تعداد میں ہمارے اچھے ٹیچرز اور سائنٹسٹ ملک چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ ہم نہیں دے سکتے. اور جب سے ڈالر ڈی ویلیویشن بہت زیادہ ہوئی ہے، روپی ڈی ویلیویشن، تو جس کو آپ یہاں 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اس کو باہر وہ 6-7 ہزار ڈالر دے دیتے ہیں. تو وہ کیسے ٹھہرے گا پاکستان میں؟ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے، اور تاکہ اچھی فیکلٹی اویلیبل ہو، اسٹوڈنٹس کو اچھا پڑھایا جائے. پھر وہ جاب مارکیٹس میں لوکلی، ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی پلیس بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ریسرچ کا کلچر آئے گا، ڈیولپمنٹ ہوگی، گروتھ ہوگی. ایجوکیشن کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اچھا سر، یوگینڈا کے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے، اور بڑے آپ ویل نون پرسنالٹی ہو گئے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو آنری کونسل بھی بنایا پاکستان میں یوگینڈا کی طرف سے. یہ راز کیا ہے؟ اور بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ شاید مسیحا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. میں مسیحا کے وہاں اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا کہ مسلمانوں کے لیے میڈیکل اسکول بنانے کا موقع ملا. وہاں مسلمز آر 20-25% آف دا پاپولیشن. تو جب 2010 میں وہاں OIC کا ایک ایونٹ تھا، اس پہ مجھے جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر 100 سے کم مسلمان تھے ڈاکٹرز. 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، مگر اس میں مسلمان ڈاکٹرز جب اکٹھے کیے تو وہ 100 سے کم نہیں اکٹھے ہو سکے. تو پھر وہاں ایک پروجیکٹ شروع ہوا اسلامک یونیورسٹی ان یوگینڈا کے ساتھ کہ مسلمان بچیوں کے لیے ایک میڈیکل اسکول بنایا جائے. وہ اللہ نے موقع دیا کہ اس کی فنڈنگ بھاگ دوڑ کے اکٹھی کی، اس کو وہاں کھڑا کیا، فیکلٹی ہائر کی، ٹرین کی، ایڈمیشن کیے. اب 2019 سے ہر سال 100 سے زیادہ مسلمان بچیاں وہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور وہ پورے ملک میں پھیل رہے ہیں. پوری وہاں کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی. جب یہ کیا تو پھر پریزیڈنٹ نے مجھے وہاں ایوارڈ دیا، 7 آنری کونسل کا سٹیٹس دیا، اور وہاں پہ مسلم کمیونٹی میں الحمدللہ ایک اللہ نے بڑا اچھا سٹیٹس دیا. اس کے بعد ہم نے مسلم ایک ہاسپٹل ہے اس کو وہاں فردر بلڈ کیا، ایکسپینڈ کیا. بہت بڑی فیسلٹی ہے. اب وہاں نرسنگ اسکول بنائے ہیں ہم نے، میڈیکل اسکول ایک چل رہا ہے، دوسرا میڈیکل اسکول بھی پلان کیا. تو اس طرح ایک بڑا اچھا سا، اور سب اللہ کی طرف سے تھا. میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی کیپیسٹی ہوگی ہماری کہ وہاں جا کے افریقہ کے ایک ملک کے اندر ہم ایک ادارہ کھڑا کریں، چلائیں، اور اس سے بچے گریجویٹ کریں، اب سرو کریں. اب میں وہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، گریجویٹس ہیں، پورے ملک میں پھیلے. میں کسی جگہ بھی میں جاتا ہوں
تو وہ ملتے ہیں. اور وہ آپ نے جیسے کہا مسیحا, تو ان کے لیے ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی رول ہو. سر یہ تو پورے پاکستان کی قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یوگنڈا میں لوگ اس طرح پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے ہیلتھ کے معاملات میں. اچھا سر, اس ٹائم ہم تھوڑی معیشت کی, اکانومی کی بھی بات کر لیتے ہیں. اکانومی آپ کے سامنے پوزیشن پاکستان کی خطے میں اس ٹائم یہ بنی ہوئی ہے کہ ڈالر 315-320 کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ بلند ترین سطح پہ ہے, اور انڈیا میں ڈبل فگرز پہ 84 پیس کا انڈین روپیز میں, اور یہی اگر بنگلہ دیش کی طرف ہم چلے جائیں تو وہ 107 روپے ٹکے کا ہے. جیسے کہتے ہیں کسی کام کا ٹکا نہیں جب وہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش تھا. اور اخوانی جو ہیں افغانستان میں 88 اخوانی میں ان کا وہ ڈالر ہے. پاکستان میں ایسی کون سی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے یہ ڈالر ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے؟ آپ نے, کیونکہ آپ خود فائنانس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں, سر آپ کی کیا رائے ہے؟ جب پرابلم یہ بن گیا, کانفیڈنس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ڈیفالٹ کی خبر ہے پچھلے کئی مہینوں سے. جب آپ اوپن مارکیٹ میں اور آپ جائیں تو ڈالر کانسٹنٹلی لوگ خرید رہے ہیں, اس لیے اس کا ریٹ 315-320 پہ چل رہا ہے. گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ 280-290 پہ چل رہا ہے. یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم. اگر یہ گیپ زیادہ دیر رکھیں تو ریمیٹنسز آنا بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ پھر دوسرے چینل کے تھرو پیسے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, ہنڈی کے ذریعے. تو اب آپ بالکل اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی, پہلے تھا کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو جائے گی تو فوراً ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, وہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. اب ایک نئی خبر ہے کہ شاید چائنا اور کچھ ہمارے جو مسلم کنٹریز فرینڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی ہمیں ریلیف ملے گا. تو آئی تھنک جب تک اس طرح کا کوئی ریلیف پروناؤنس قسم کا نہیں آتا اور لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہوتا پاکستان کی لانگ ٹرم سروائیول میں اکانومی کے, تو یہ گڑبڑ چلتی رہے گی. آپ ریٹ بڑھائیں گے, جیسے ہی آپ ریٹ بڑھائیں گے تو پھر مارکیٹ کا ریٹ پھر بڑھ جائے گا. اب افغانستان اتنا عرصہ ڈالر جاتا رہا, پتہ نہیں آپ وہ روک بھی سکتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں. وہ ہمیشہ سے اس کا ریٹ زیادہ تھا آپ کے ایکچوئل بینک کے ریٹ سے. تو یہ ایشوز ہیں. گورنمنٹ میرا خیال ہے ٹرائی کر رہی ہوگی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس ساری چیز کو فیول کر رہی ہے. ابھی جو حالات اور واقعات پچھلے 1 مہینے میں ہوئے ہیں اس کے بعد تو ایک طرح پورا ملک ہل گیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, یہاں اسٹیبلٹی ہو, یہاں اپرچونیٹیز ہوں اور کسی طرح اسٹیبلائز کر جائیں ساری چیزیں. انشاءاللہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, بینگ اے پاکستانی آپ سمجھتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ ایسے ہمارے کوئی ایک پاکستانی نہیں ہے جو مذمت نہ کرے. میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہوں, ہزاروں بچوں سے ڈیل کرتا ہوں. یوتھ کے اندر میں جس سے بھی بات کی ہے وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ ایز اف یہ ملک کے ساتھ اور ملک کے اداروں کے ساتھ جو سمبلز ہیں ہمارے ملک کی اسٹرینتھ کے, یونٹی کے, ان کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا اس سے پورا ملک, ہماری ساکھ, ہماری ریپوٹیشن, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے, اگر ہم اپنے اداروں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہم باقی چیزیں کیا کریں گے. تو یہ بہت بڑا ایک زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ, سازش کا حصہ ہوگا. تو کنڈیم کرتے ہیں بالکل سارے, ہر شخص کنڈیم کرتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ واقعات آئندہ پھر کبھی نہ ہو اس ملک میں. اور جنہوں نے بھی یہ ظلم کر دیا اس ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی, ان کو سزا ملنی چاہیے, اور اللہ کرے وہ لرن بھی کریں, انہیں اندازہ ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی. سر یہ ابھی چائنا کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ چائنا پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے, باقی دوست ممالک کر رہے ہیں. چائنا بھی آپ دورے میں کئی دفعہ جا چکے ہیں, اور یہ میں نے چائنیز اسٹوڈنٹس بھی دیکھے آپ کی یونیورسٹی میں. تو چائنا کے ساتھ کس طرح لینگویج کے سب سے بڑی میجر پرابلم ہی لینگویج ہے اس میں, اس حوالے سے سر کوئی کورسز آپ نے شروع کیے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم نے کووڈ سے پہلے چائنیز لینگویج سینٹر تھا ہمارے یہاں پہ چلتا رہا, پھر کووڈ کے دوران چائنیز ٹیچر تھے وہ واپس چلے گئے. بالکل ہونا چاہیے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور وہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, گریجویٹس کے لیے وہاں ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے. اور اوبیسلی لینگویج ایک ایشو ہے. اب ویسے وہاں چائنا میں انگلش لینگویج کا بھی یوز کافی ہے, مگر یہ ساری چیزیں لنک ہیں. میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ ایک پاکستان میں ایک نیشنل لیول پہ ایک پلاننگ کی جائے کہ ہم کیسے ایک باوقار طریقے سے اپنی پڑھی لکھی جو ہماری ہیومن ریسورس ہے اس کو صحیح پڑھا کے صحیح جاب مارکیٹس میں, ریجنز میں پلیس کرا سکیں. اس میں چائنا بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے.
سر پاکستان یونیورسٹی آف لاہور اس ٹائم دنیا کی 500 جو سب سے اچھی کوالٹی کی یونیورسٹیز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے، اور ٹارگیٹ آپ نے اب سیٹ کیا ہوا ہے 100 یونیورسٹی کے اندر، اس کو 200 یونیورسٹی کے اندر. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ اس ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ویس روف صاحب کیسے اس کو کریں گے، اور یہ چیلنجنگ بھی ہے، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کوالٹی ایجوکیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کی آپ کی تاریخ. میں یہ کہوں گا سر میں اکیلا تو نہیں کروں گا، تقریباً 4-5 ہزار کے قریب فیکلٹی اور سٹاف اور سپورٹ سٹاف اویلیبل ہے، وہ سارے ایفرٹ کر رہے ہیں. بالکل پاسبل ہے. ہمیں جو ریسورس کا کرنچ ہے پورے ملک میں ہے، تمام اداروں کو ہے، وہ آبویسلی آ رہا ہے. ہماری نسبت ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے ملکوں کی. آپ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری بھی اٹھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پر اسٹوڈنٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کا جو ایوریج آئی کیو ہے وہ باقی دنیا سے میرے حساب میں زیادہ ہے. یہاں بہت پوٹینشیل ہے ریسرچ کا، اکیڈیمکس کا، ایکسلنس کا. تو انشاءاللہ یہ ہوگا، ہم کریں گے. ہمارے ساتھ اور یونیورسٹیز ہیں. پاکستان کی نسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ادارہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، GIK ہے، آغا خان ہے، لمز ہے. یہ پاکستان کی پرائیویٹ پبلک یونیورسٹیز کی شان ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم سے آگے ہیں، وہ آگے رہیں. ہم ان کے پیچھے پیچھے مل کے سب. صرف ایک یونیورسٹی تو ملک کی رسپیکٹ نہیں بنے گی نا سر. ہمیں تو انشاءاللہ ہنڈریڈز آف ایکسلنٹ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس چاہیے. اس میں وہ بھی ترقی کریں گے، ہم بھی کریں انشاءاللہ. سر ماحولیات اس ٹائم بہت بڑا ایشو ہے، گلوبل ایشو بنا ہوا ہے خاص طور پہ. اور میں نے سنا تھا آپ کی کوئی تنظیم ہے جو چھاؤں وہ کام کر رہی ہے درختوں کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب ماحولیات کے اوپر تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ہم ایز اے یونیورسٹی کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایز یونیورسٹی آف لاہور ایک ہمارا CSR ہے جس میں ہم ہر سال 5 سے 10 لاکھ درخت اگاتے ہیں اور گفٹ کرتے ہیں مختلف اداروں کو. جیسے ابھی GC یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا ایک کولیبریشن کیا ہے، لاہور LDA کے ساتھ، PHA کے ساتھ، موٹر ویز کے ساتھ. تو ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس خود درخت لگائیں اور فیل کریں کہ یہ کام ایسا ہے کہ ہر انڈیویجول کو اس ملک میں کرنا ہے. ادروائز گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، یہ ساری چیزیں اب ریالٹی ہیں، اور اس سے سوسائٹیز کے اندر ڈسرپشن ہوگی، اکانومیز میں ڈسرپشن ہوگی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ کریں. سر اس میں ظاہر ہے کہ پانی کا بھی ایک ایشو ایسا ہے جس پہ آپ ذاتی طور پہ خود بھی آپ کو اس پہ دلچسپی ہے. پانی کو سیو کرنے کے لیے اویئرنیس دینی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. نہ ہماری نسل میں اویئرنیس ہے اور نہ ہی درختوں کو لگانے کے حوالے سے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے آپ کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے باہر ہمارے جو سٹاف سرونٹس ہیں وہ پانی کی ٹوٹی لے کے پورچ کو دھو رہے ہوتے ہیں، فرش کو دھو رہے ہوتے ہیں. وہ پانی انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، اس کو ہم نکالتے ہیں پہلے، پھر اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. تو پانی آنے والے وقت کی سب سے بڑی ریسورس ہے، اور اس کے اوپر بہت پریڈکشن ہے کہ جنگیں ہوں گی. سو ہمیں اپنا پانی انڈر گراؤنڈ واٹر لیولز، ہمارے دریاؤں کا پانی ہمیں اس کو پرزرو کرنا ہے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے. آنے والے وقت میں پانی کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنس اور ساورینٹی لوز کریں گے، اس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری. لیکن یہ سب کام کے لیے جہاں سول سوسائٹی، انڈیویجولز اور ادارے کام کریں، ریاست کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں اس لیول پہ جب پالیسیز بنیں گی، امپلیمنٹ ہوگی، انشاءاللہ چینج آئے گا. اچھا، اسپورٹس کا بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس کو میں نے کوشچن نہیں کیا تھا، اب میں آپ سے کر رہا ہوں. اسپورٹس میں بھی کافی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں آپ کی یونیورسٹی میں. تو یہ اس میں مطلب کہنے کا کہ کون کون سے اسپورٹس مین آپ کے دائرے کچھ نکلے بھی ہیں ادھر سے کچھ؟ ہمارا پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں اسپورٹس کے. جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں سینٹرل پنجاب ہے، پنجاب یونیورسٹی، GC یونیورسٹی، ہم بھی اس میں ٹاپ 5 میں ہیں میرا خیال، میل میں اور فیمیل سائڈ پہ. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. تقریباً 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹ کیمپس پہ کسی نہ کسی طرح کی اسپورٹس میں انوالوڈ ہے، اور وہ پڑھائی کے علاوہ ضروری ہے فریش مائنڈ کے لیے، فریش باڈی کے لیے. تو بڑا اچھا ایک ایفرٹ ہے. اور میرا خیال ہے جتنی اسپورٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن میں یونیورسٹیز کے کمپٹیشن میں کھیلی جاتی ہیں ان تقریباً تمام میں ہماری ٹیمز جا کے
پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا سر، ایک لاسٹ آپ سے کوشچن یہ اس میں کریں گے کہ کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو، خاص طور پہ اس ٹائم وہ مہنگائی جو ملک میں پھیلی ہوئی ہے جس وجہ سے بہت زیادہ تھا، آپ کو پتا کہ ریٹ 35 سے 40% چلا گیا، میسیج دیں بینگ این آپٹیمسٹک پرسن، مجھے پتا آپ آپٹیمسٹک ہیں. میں 2 سے 3 امپورٹنٹ میسیجز ہیں جو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو اب دیتا ہوں خاص طور پہ. ایک تو بہت زیادہ پیسمزم ہے سوسائٹی میں، نیگیٹیوٹی ہے، لوگ جو ہیں نا امید ہیں اس وقت، اور اس میں یوتھ بھی آبویسلی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تناؤ کی کیفیت ہے، شدت پسندی ہے، اگریشن ہے. وہ آپ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے سڑکوں پہ جو توڑ پھوڑ دیکھی وہ سارا اسی کا بیسیکلی ایک ریزن بنا. تو کامیاب وہ ہے جو اپنی فیلڈ میں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں ایکسیل کر جائے، اس میں نمبر 1 ہو جائے، اس میں وہ ایک بینچ مارک بن جائے. لوگ کہیں کہ یار یہ کام اس سے کرانا. آپ کو اندرون شہر میں ایک چنے بنانے والا ملے گا جس کے باہر 200 لوگوں کی لائن لگی ہوگی، اور ایک بہت بڑا پوش کھانے بنانے والا ریسٹورینٹ بھی خالی ملے گا. آپ کو ایک گاڑی کا ڈینٹر پینٹر ملے گا جس کے لیے لوگ باہر بڑی بڑی گاڑیاں لے کے انتظار کریں. آپ کو ڈاکٹر ملیں گے جن کے OPD میں 1,000 بندہ انتظار کر رہا ہو. آپ جس کام کو بھی کریں ایکسیل کریں. اگر آپ اس کو ایک تھوڑی سی ایفرٹ، جتنی اس کو ایفرٹ دیں گے اتنا ہی آپ اس کو اندر ایکسیل کر سکتے ہیں. یہ دور ہے اسپیشلائزیشن کا. آپ جو کام بھی کریں اس کے اندر آپ کو نمبر 1 ہونا ہے. اس کے بعد آپ کو جاب مارکیٹ کا، جاب کا ایشو نہیں. جب آپ اس کے اندر ایکسلنس کریٹ نہیں کرتے پھر آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اگر آپ کر لیں گے تو پوری مارکیٹ لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گی. ویس صاحب بہت مہربانی، آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے ویس صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتایا، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتایا، اور اپنے میسج بھی دیا لوگوں کو کہ ڈپریس نہ ہو اور بی پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہ کے پاکستان کی خدمت کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین جان کے ساتھ اللہ نگہبان.